वेलकम बैक। और अभी कुछ देर में हम चलेंगे बांग्लादेश, जहां पर वोटिंग मुकम्मल हो गई है। इस वक्त वोट्स की गिनती हो रही है। उम्मीद है कि कुछ घंटों में कम से कम एक ट्रेंड या इब्तदाई रिजल्ट्स आने लगेंगे। अच्छा, टर्नआउट जो था बांग्लादेश के इंतखाबात में वो तकरीबन 38% था, जो पिछली इलेक्शन जो से बेहतर है उसमें 40 से 41% था। एक वजह जो इस कदरन हायर टर्नआउट की है वो शायद ये है कि इस वक्त यंग वोटर्स की एक बहुत बड़ी तादाद है। तकरीबन 40% वोटर्स जो हैं उनकी उम्र 18 और 37 के बीच में है, मतलब कि 5 करोड़ 60 लाख वोटर्स, और इनमें से तकरीबन 45 लाख वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। मुकाबला जैसे हम सब जानते हैं बांग्लादेश नेशनल पार्टी और जमाते इस्लामी के इत्तेहादों के बीच में है, और यहाँ बैठकर हम आपको शायद इतना ही बता सकते हैं। इसीलिए हमने आज दावत दी है मुमताज़ सहाफ़ी बिलाल गौरी साहब को। बिलाल साहब, थैंक यू वेरी मच। बिलाल साहब, आपका पाकिस्तान से निकलना तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा आपको, एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था, लेकिन अभी आप ढाका में हैं। ज़रा हमें बताएं कि आज का दिन आपका कैसा गुजरा, क्या देखा आपने, लोगों से आपकी बातें हुई, क्या कह रहे हैं बांग्लादेशी अवाम? जी, बहुत शुक्रिया आपका। काबिल ज़िक्र बात ये है कि आज सुबह जब हम निकले पोलिंग स्टेशंस का दौरा करने के लिए, तो सुबह 7 बजे पोलिंग शुरू होना थी। 7 बजे से पहले ही हमें मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस के बाहर लोग इंतज़ार करते दिखाई दिए। तो इस बात पे खासी मुझे हैरत हुई, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये होता है कि जब इंतखाबात होते हैं तो 10-11 बजे तक तो लोग निकलते ही नहीं हैं, वीरान पड़े होते हैं जो पोलिंग स्टेशंस हैं। तो यहाँ पे सूरत हाल जो है वो मुझे कुछ मुख्तलिफ नज़र आई। दूसरी बात यह है कि जाहिर है कि वोटर जो थे उसमें हर उम्र के लोग थे, लेकिन बिलखसूस जो नौजवान थे जो पहली दफ़ा वोट कास्ट कर रहे थे, हमारा फोकस ये था कि उनसे गुफ्तगू की जाए और उनसे ये जानने की कोशिश की जाए कि जिस इनकलाब के ख्वाब उन्होंने देखे थे, क्या वो ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं, उन्हें इस सिस्टम पे यकीन है या नहीं है, वो क्या सोच रहे हैं। तो ज़्यादातर नौजवानों ने ये कहा कि ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, हमारे हल्के से कौन जीतता है, ये बात भी यकीनन अहम है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा अहम मामला जो है वो रेफरेंडम का है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंतखाबात के साथ साथ जो रेफरेंडम भी हो रहा है, जिसमें हाँ या ना में जवाब देना है। और नौजवानों के मुताबिक हाँ का मतलब ये होगा कि आप नया बांग्लादेश चाहते हैं, आप गुलामी के बजाय आज़ादी चाहते हैं, जबकि ना का मतलब ये कि आप स्टेटस को पे रहना चाहते हैं, आप इस्लाहात के ख़्वाह नहीं हैं और ये जो पुराना निज़ाम है इसको बरकरार रखना चाहते हैं। तो नौजवानों की ज़्यादा दिलचस्पी रेफरेंडम में थी कि ये रेफरेंडम कामयाब हो, उसके नतीजे में निज़ाम में जो है वो इस्लाहात की जाएं। और दूसरा, भारत के हवाले से जो लोगों की राय है यहाँ मकामी अफराद की, वो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ राय रखते हैं। इस इलेक्शन में कि जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस है वो यही है कि इसको कहा जा रहा है कि ये जेन ज़ी का जो मूवमेंट थी उसके नतीजे में हो रहा है, निज़ाम की तब्दीली की बात है। और मैं काफ़ी जो कमेंट्स देख रहा था बांग्लादेश से जो आ रहे हैं, वो यही आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 3 इलेक्शन जो हुए अवामी लीग वाले, उसमें एक डर होता था, खौफ होता था, मैनिपुलेशन होती थी। आज तो बड़ा खुशी का माहौल था। कर रहे हैं वोट देने की। अच्छा, बिलाल गौरी हमारे साथ वापस आ गए हैं। शाहजेब, भारत के बारे में आपने क्या सुना है बांग्लादेशी अवाम से? जी, मैं अर्ज कर रहा था कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोगों की राय मुख्तलिफ है, लेकिन ये जो भारत के हवाले से सबकी राय यकसा नजर आती है, और वो ये है कि हम हमसाया ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमें अपनी कॉलोनी समझ ले। सही। तो भारत की जो मदाखलत रही, इस पे लोगों के बहुत शदीद जज्बात हैं। बिलखसूस गुज़श्ता माह यानी इंतखाबात से चंद माह पहले साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की जो पब्लिक अपीयरेंस थी भारत में, उसके हवाले से लोगों में बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा जो है वो पाया जाता है। और खुशाइन बात यह है कि इंतखाबात जो हैं वो पुरअमन तरीके से हुए, और पोलिंग ख़त्म हो जाने के बाद किसी जमात ने धांधली के इल्ज़ामात आयद नहीं किए। गुड। एनसीपी के जो सरबराह हैं तारिक रहमान, उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। इसी तरह जमात इस्लामी बांग्लादेश के जो अमीर हैं डॉक्टर शफीकुर रहमान, उन्होंने भी एक्सीलेंट करार दिया। और
کسی کارنر سے یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے. ہاں البتہ جی نہیں بہت اچھی بات ہے, یہ تو خوشائن بات ہے. جی البتہ جو نتائج کے حوالے سے صورتحال ہے وہ تھوڑی حیران کن اور پریشان کن ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جو بی این پی کے رہنما ہیں ان سے میرا رابطہ ہوا اور میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ انتخابی نتائج کی کیا صورتحال ہے. تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ 186 نشستوں پر بی این پی جو ہے وہ جیت چکی ہے اور جماعت اسلامی نے 73 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے. اس کے برعکس جب جماعت اسلامی کے میڈیا سیل سے رابطہ کیا گیا اور ان سے معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم 75 نشستوں پر جیت چکے ہیں, یعنی جماعت اسلامی بنگلہ دیش, اور جو بی این پی ہے وہ 74 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. جبکہ الیکشن کمیشن کی اگر بات کریں تو الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک باضابطہ ہاں نہیں وہ تو ظاہر ہے کل تو ابھی تو دعوے ہی چل رہے ہیں. تھینک یو بہت سو مچ. ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے 11 جماعتی الائنس ہے جماعت اسلامی کی قیادت میں, جس میں نیشنل این سی پی بھی شامل, نیشنل سٹیزن پارٹی. ایک عورت کینڈیڈیٹ نہیں ہے, لیکن پہلی بار ایک ہندو کینڈیڈیٹ جماعت اسلامی کی جانب. ہاں وہ ضرور کھڑا کیا گیا ہے کرشنا نندی کھلنا سے, لیکن خاتون ایک بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے 14 کروڑ کی آبادی میں 7 کروڑ تو ہوں گے. میرا خیال ہے مل جانی چاہیے. ہاں ایک وقفہ لے لیں, اب بنگلہ دیش کا تذکرہ جاری ہے. بنگلہ دیش کے انتخابات پہ ہم بات کر رہے ہیں. آج نسبتاً پرامن طور پہ یہ ہو گئے, نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. واپس چلتے ہیں ڈھاکہ, جہاں سے صحافی حبیب اکرم ہمیں جوائن کر رہے ہیں. یہ ان صحافیوں میں شامل ہیں جنہوں نے یہ انتخابات کور کیے. حبیب صاحب شکریہ بہت بہت پروگرام میں جوائن کرنے کا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ان انتخابات کی خاص بات یہ تھی کہ نوجوانوں کے احتجاج کی وجہ سے پچھلی حکومت گئی. یہ الیکشن 1.5 سال کے بعد ہو رہا ہے. ان کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں, بہت فرسٹ ٹائم ووٹرز بھی ہیں. لیکن یہ بھی انالیسس میں دیکھ رہا ہوں کہ گورنمنٹ گرانا ایک بات ہوتی ہے, الیکشن جیتنا اور حکومت کرنا اور اصلاحات لانا ایک دوسرا کھیل ہوتا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوانوں کی جو تحریک تھی, ان لوگوں کو کتنا حصہ ملے گا الیکشن کے حوالے سے؟ کتنے ان کے ممبرز جیت کر آئیں گے اور نظام کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے, ہم نے نوجوانوں کی تحریک کو پاکستان میں رہتے ہوئے, کم از کم میں جب تک یہاں نہیں آیا تھا تو میں بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ این سی پی نیشنل سٹیزن پارٹی جو بنی ہے شاید یہی ہے نوجوانوں کی واحد امید, اور نوجوان اسی کو اپنی نمائندہ جماعت سمجھتے ہیں. لیکن یہاں کے معلوم ہوا ہے کہ صورتحال ایسی نہیں ہے. وہ نوجوان جنہوں نے حکومت گرائی ہے ان کی عمریں کم ضرور ہے, لیکن وہ پولیٹیکل سپیکٹرم میں چاروں طرف موجود تھے. وہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی تھے, وہ بی این پی سے تعلق رکھنے والے بھی تھے, اور اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو ان دونوں جماعتوں سے یا روایتی سیاسی جماعتوں سے الگ تھے, اور انہوں نے این سی پی بنائی. اور پھر این سی پی ایک ایسے مومنٹ کا نتیجہ ہے جس کو ظاہر ہے جس میں کامیابی ہو گئی, تو اس موومنٹ کی کامیابی کے بعد کے جو چند لمحات تھے اس میں سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ جناب وہ بہت بڑے ہو گئے. تو یہ ایک نیچرل عمل ہوتا ہے, لیکن جیسی چیزیں کول آف ہونا شروع ہوئی تو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر این سی پی جو جس جوش و جذبے سے بنی تھی اس جوش و جذبہ اس میں پھر کم ہی رہا, کیونکہ بہت سارے یہاں پہ نوجوان تھے وہ یہ سمجھتے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ سیاست میں آنے کی, کوئی سیاست میں نیا پلیٹ فارم بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پہلے سے موجود پلیٹ فارمز ہیں ہم انہی پہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک رائے خود ان لوگوں میں بھی آ گئی تھی جو اس احتجاجوں کی اس تحریک کو لیڈ کر رہے تھے, جس کی وجہ سے حسینہ واجد گئی. تو این سی پی از ناٹ دی اونلی پارٹی جو ریپرزینٹ کر رہی ہے جین زی کو. جین زی سپورٹ کر رہی ہے کسی لیول پہ, معاف کیجیے گا, جماعت اسلامی کو, بی این پی کو, حتیٰ کہ کچھ مذہبی جماعتیں ہیں جو پاکستان میں جین زی ہے وہ آپ کو ریلیجیس روایت میں تو نظر آتی ہے لیکن ریلیجیس پالیٹکس میں نظر نہیں آتی. یہاں پہ کے جو نوجوان ہیں, جو عمومی مشاہدہ ہے وہ آپ کے ریلیجیس ٹریڈیشن میں بھی ہیں اور ریلیجیس پالیٹکس میں بھی. انٹرسٹنگ. تو مطلب دیکھیں یہ فرق ہوتا ہے نا کہ یہاں سے بیٹھ کے اینالائز کرنا اور پھر گراؤنڈ پہ جا کے اینالائز کرنا. تو حبیب صاحب, تو پھر یہ تو ایک طرح سے جو نوجوان ہیں بنگلہ دیش کے کافی حقیقت پسندی نظر آ رہی ہے مجھے ان کے رویے میں, کیونکہ آخر کار جیسے جی بالکل ایسا ہی ہے زرار بھائی کہ یہاں پر جتنے لوگوں سے بھی, جتنے نوجوان بچوں سے میں ملا ہوں, اس میں متنوع خیالات ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ سب لوگ کسی ایک خیال کے حامی ہیں. یا اور پھر آپ اچھی طرح جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ مشرقی پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو, وہاں پہ سوچ کا تنوع ہی ہمیشہ رہا ہے, اور یہاں پر سیاسی طور پر لوگ کافی باشعور بھی سمجھے جاتے ہیں.
لیکن ہاں ایک بات پہ ایک اتفاق رائے ہے مجموعی طور پر جو میرے لیے تھوڑا حیرت کا باعث تھا، وہ یہ ہے کہ جو حسینہ واجد کا نکالے جانے کے بعد جو ان کی جماعت کے ساتھ جو سلوک ہوا، مجھے ایسا لگا کہ شاید یہ مناسب نہیں اور کچھ لوگ اس کی مخالفت کریں گے. لیکن میں نے یہاں پہ جرنلسٹوں سے ملاقاتیں کی، اکیڈمیا سے ملاقاتیں کی، جو بزنس مین ہیں ان سے گفتگو ہوئی، عام لوگوں سے بات چیت ہوئی. حسینہ واجد کو کے گرائے جانے پہ اور عوامی لیگ پر پابندی لگائے جانے پہ اس پہ ایک عمومی اتفاق رائے ہے. اور یہ دلچسپ بات آپ کو بتاؤ کہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، چاہے خواہ وہ بی این پی تھی خواہ وہ جماعت اسلامی تھی، بی این پی کے لوگ بھی خائف رہے. یعنی میں نے ان سے جب بھی بات کی تو وہ خائف تھے اس بات کے کہ نہ جانے وہ ووٹر جو عوامی لیگ سے تعلق رکھتا ہے وہ کیا کرے گا. اسی طرح جماعت اسلامی کے لوگوں سے بات ہوئی تو وہ بھی اسی بات پر اسی خدشے کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیے کہ نہ جانے وہ ووٹر کیا کرے گا. ایون جو گورنمنٹ کے لوگ ہیں انہیں یہ خیال تھا کہ جو عوامی لیگ کا کوئی کیڈر اگر بچ گیا ہوا ہے تو وہ الیکشن کے دن کو سبوتاژ کرنے کی پوری کوشش کرے گا. یعنی میں آپ کو ایک بتا سکتا ہوں کہ ایک بریفنگ میں مجھے یہ کہا گیا کہ ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں، ہر لحاظ سے ہمیں چیزیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کا ہم سراغ کھو چکے ہیں. یعنی وہ لوگ جو بالکل نچلی سطح پر بھی عوامی لیگ کے نام لیوا تھے وہ بھی غائب ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ہمارے پاس ان کو ٹریس کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں، تو بس ان سے ذرا احتیاط کریں. میں نے خود بھی کوشش کی کہ عوامی لیگ کا کوئی آدمی، کوئی نام لیوا ہی صحیح، کسی سے بات ہو سکے، لیکن انفارچونیٹلی ڈھاکہ میں نہیں مل سکا کسی سے بھی. مطلب سارے کے سارے انڈر گراؤنڈ ہیں ایک طرح سے. جی سب کے سب انڈر گراؤنڈ ہے. سو مچ ہو میں آپ کو بلکہ ذرا یہ بتاؤں کہ مسجد بیت المکرم جو بڑی معروف مسجد ہے ڈھاکہ کی، اس کے پیش امام صاحب جو تھے وہ بھی عوامی نیشنل معاف کیجیے گا عوامی لیگ کے لگائے ہوئے تھے. تو وہ جیسے ہی وہ حکومت گری تو وہ بھی دوڑ گئے. صحیح ہے. اچھا ابھی ہماری بلال غوری صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ایک بات کی کہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عوامی لیگ کے معاملے میں سب لوگ متفق ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ بھارت کی طرف جو ایٹیٹیوڈ ہے یا جو اوپینین ہے بنگلہ دیش میں وہ بھی تقریباً یونیفارم ہے کہ بالکل آپ ہمارے پڑوسی ہیں اور ایک بہت بڑے پڑوسی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آپ کے غلام ہیں. آپ نے بھی کم و بیش یہی سنا ہے؟ دیکھیں جو اس کی وجہ یہاں کی اکانومی ہے اور پھر یہاں پہ ابھرتی ہوئی ایک اسٹریٹجک اپروچ ہے جس میں شفٹ دیکھ رہا ہوں. دیکھیے اگر میں اس کو جو اسٹریٹجک سائڈ پہ اگر بات کروں جس کو اب جیو پالیٹکس کہتے ہیں، تو اس میں بنگلہ دیش میں وہ بات جو کچھ عرصہ پہلے یہاں پہ کہی گئی تھی کہ ہم وہ 7 سسٹرز کو جانے والا راستہ بند کر دیں گے، وہ کوریڈور، اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ وہ محض ایک وقتی اشتعال کے طور پہ کی گئی. میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں. لیکن یہاں پہ میں نے کچھ ان لوگوں سے بات چیت کی جو عام طور پر بات نہیں کرتے، پیڈیا پر نہیں آتے، جو اسٹریٹجک جگہوں پر بیٹھے ہوتے، تو مجھے ان سے ملاقات کرنے کا اتفاق ہوا. تو اس کے بعد میری یہ رائے بدلی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ ایک سوچا سمجھا ایک منصوبہ، اگر اس کو نہیں کہہ سکتے تو ایک کسی درجے میں ان کے ذہن میں جو سیکیورٹی کا نقشہ ہے وہ ہے یہی. یہاں پہ ایک سوچ موجود ہے کہ بھارت یہ نہیں چاہتا کہ اس کی جو وہ ریاستیں جو بنگلہ دیش کے ساتھ لگتی ہیں وہ ڈھاکہ کو مرکز مانے یا ڈھاکہ کی خوشحالی سے متاثر ہو جائے. تو یہاں پر یہ سوچ ہے، تو اسی سوچ کے تابع اب ان کی جو ساری اسٹریٹجی ہے وہ مجھے آگے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تو مطلب ہے کہ جو بھی یو ایس سے انویسٹمنٹ آئے، جو بھی چین سے انویسٹمنٹ آئے، جہاں سے بھی ان کے اندر اسٹریٹجک انویسٹمنٹ ہو سکے تو بنگلہ دیش از اوپن فار بزنس. یار چیزیں کیسے بدلتی ہیں. حبیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ. سابق آرمی چیف بنگلہ دیش کے اقبال قریب، انہوں نے یہ جو ٹرائل ہوا حسینہ کا اس میں گواہی دی کہ ڈائریکٹر جنرل فورسز انٹیلیجنس یعنی ان کی ایم آئی سمجھ لیں، اس کے دفتر میں را کے لیے ایک الگ سے کمرہ مختص کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، مطلب یہ 2.25 سال پہلے کی بات ہے. چیزیں کیسے پلٹتی ہیں یار. وہ کہتے ہیں نا، درست کہتے ہیں، the only constant is change. پتہ نہیں اور کتنی چینجز دیکھیں. جو یہ ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا جو اس وقت ہے. بہرحال ہاں، اس کے بعد پروگرام بھی چینج ہو جائے گا. تو آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.